औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दिसमा व्लॉग और मैं हूँ इदरीसुर रहमान। आज दिन है इतवार का और तारीख़ है 26 फरवरी 2023। मतलब अब तक बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, तो आज उन्हीं में बात करते हैं। एक अहम जो इम्पोर्टेंट इशू है, सोमोटो नोटिस भी है और कुछ पिटीशंस भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेर समाअत हैं और कल मंडे में उसकी दोबारा समाअत होगी। और वो बहुत अहम मसला है कि जो पंजाब और KPK में असम्बलियाँ तहलील हुई थी उनके इलेक्शन के हवाले से। इसके अलावा और नैब ने बुशरा बीबी को नोटिस सर्व किया है, इसके हवाले से कुछ नई इंफॉर्मेशन आई है, उस पर मैं बात करूँगा। और तीसरा जो है कि जो PTI का जेल भरो प्रोग्राम है, उसके हवाले से भी कुछ मैं आपसे बात करूँगा। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हियरिंग के हवाले से। अगरचे ये मामला अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, तो इस पे अब ज़्यादा जो है मैं आपसे तो बात नहीं करूँगा। मामला था कि पंजाब और KPK में कोई 40 दिन हो गए हैं। KPK में बड़े अब कम हुए हैं, वहाँ मतलब तकरीबन 37 दिन हुए हैं, और पंजाब में 40 से ज़्यादा दिन हो गए हैं कि असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं वज़ीर आला की एडवाइस पे। लेकिन अभी तक कोई इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया। तो अब पंजाब के गवर्नर जो हैं, जब उनसे मामला गया, उनके पास मामला गया, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो क्योंकि असम्बली की एडवाइस पे तो साइन ही नहीं किए थे तहलील होने के, तो इसलिए मेरा इलेक्शन शेड्यूल देने का कोई बनता ही नहीं है। जब KPK असम्बली के हवाले से जब गवर्नर्स KPK से बात हुई, तो उन्होंने कहा जी मुझे शायद अभी कहा नहीं गया, जिस दिन कहा जाएगा तो ये इसका डिसीजन मैंने नहीं करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि जी मेरा काम तो इलेक्शन कराना है, अनाउंसमेंट करना मेरा नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे इलेक्शन कमीशन को तहरीक दी कि वो उस पे इलेक्शन का दे, तो उस पे भी तक वो उस पे कोई मुशावरतें इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के दरमियान नहीं, और फिर उस पे कोई बात, कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं हुआ। अच्छा जी, सदर पाकिस्तान ने जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो ऐवान सदर में आएँ और वो इस पे कंसल्टेशन करें इस पे। तो इलेक्शन कमीशन ने भी उस पे उनको जवाब दे दिया कि जी वो कोई मतलब चिट्टा जवाब दे दिया। तो फिर सदर पाकिस्तान ने जो है एक अनाउंसमेंट कर दी कि पंजाब और KPK में 9 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। तो इस पे तो नया तूफ़ान शुरू हो गया। हमारे वज़ीर कानून और हमारे वज़ीर दाखिला और हमारे वज़ीर दिफ़ा और हमारे सियासी अकाबिरीन मौलाना फजलुर रहमान और पता नहीं कौन-कौन, उन्होंने सदर पाकिस्तान को कि जी तोपों के रुख कर दिए कि जी देखें, बड़े अजीब-अजीब मज़े ख़ैर बातें हुईं। अच्छा, इस मौज़ू पे फिर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो कानूनी माहिरीन हैं, एतज़ाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा साहब ने, उस पे लतीफ़ खोसा साहब ने तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टांस था कि जी सदर पाकिस्तान ने जो कहा है, जो किया है, वो बिल्कुल सही है कि इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसका जो है 57 एक आर्टिकल है या उसको कहें कि शिक है, और उसकी शिक 1 जो है ज़ेली शिक, वो ये कहती है, उस पे लिखा है जी प्रेसिडेंट विल अनाउंस डेट एंड डेट्स फॉर जनरल इलेक्शन। तो उस पे वो उन्होंने कहा जी वो तो सही किया है। एतज़ाज़ हसन का व्यू ये है कि सदर क्योंकि ऐसा करने में मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है और वो फेडरल कैबिनेट और फेडरल गवर्नमेंट की मुशावरत से करेंगे। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात इस पे की। उन्होंने कहा जी ये सदर का जो एक्शन है, ये बिल्कुल है, आइन वाज़ेह है इस पे, लेकिन जब असम्बली नहीं रही होगी, तो फिर हुकूमत भी नहीं होगी, फिर कैबिनेट भी नहीं होगी, तो सदर तो इस मौज़ू पे फिर आज़ाद है। सदर को कोई वहाँ फेडरल कैबिनेट की मुशावरत की कतई ज़रूरत नहीं है। तो मामला अब पेचीदा था। फिर जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जस्टिस, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मताहिर अली अकबर जो हैं नकवी, उन्होंने चीफ पाकिस्तान को एक मतलब एक रिक्वेस्ट भेजी कि जी इस पे सो मोटो नोटिस लिया जाए।
اور پھر اس پہ ایک سو موٹو نوٹس ہو گیا۔ جو بدھ والے دن کی بات ہے تو جمعرات کو اس پہ سماعت ہوئی، تو اس پہ پہلی سماعت کے اوپر جو بڑے تھے پہلے، بلکہ جب جیسے ہی انہوں نے ایک لارجر بینچ تشکیل دیا تو جس میں 9 ججز ہیں، تو میڈیا کے اس پر بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے۔ میں اس ڈیبیٹ میں تو نہیں جا رہا، لیکن بات یہ ہے کہ اگلے دن جو ہیں آنریبل جج جو ہیں اس بینچ کے جسٹس مندوخیل ہیں، انہوں نے کچھ اپنی ریزرویشنز تھیں کہ جی یہ معاملہ جو ہے سوموٹو کا نہیں بنتا۔ تو بہرحال چیف جسٹس صاحب نے اس کو نوٹسز جاری کر دیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نوٹسز جاری کر دیے، اور اٹارنی جنرل کو بھی کر دیے، الیکشن کمیشن کو بھی کر دیا، صدر پاکستان کو بھی شاید کر دیا، گورنرز کو بھی کر دیا۔ تو اب جمعہ والے دن جب معاملہ ہوا تو اس دوران میں جو ہے ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے ایک درخواست جو ہے کہ انہوں نے 2 ججز پہ اعتراض کیا اور معاملے کو کہا کہ جی اس کو فل کورٹ بنایا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ سارے کو دیکھ کے نا مجھے ایک آئس کریم کا کمرشل یاد آ رہا ہے، تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا۔ پچھلی سردیوں میں یہ ایڈ آیا تھا، اس میں ایک بچی بیٹھی ہے، وہ آئس کریم کھا رہی ہے، تو اس کی والدہ آ کے اسے کہتی ہے کہ بھئی ٹھنڈ میں آئس کریم ٹھنڈ سردی کے موسم میں بھی ٹھنڈا نہیں کھاتے۔ تو اس نے کہا جی کون کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ کون کہتا ہے؟ وہ کہتے جی امی کہتی ہیں۔ تو پیچھے سے امی آ جاتی، کہتی نہیں میں نے تو نہیں کہا۔ کہتی ہے دادی نے کہا ہے۔ تو دادی کہتی تھی میں نے تو نہیں کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب خود جو ہے نا آئس کریم کھاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تو کبھی منع نہیں کیا۔ تو یہاں بھی کوئی ایسی صورتحال ہے۔ اب آئین بڑا واضح ہے، میں آپ کو آئین کے 2 آرٹیکل ہیں وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو اس بابت ہیں کہ پہلے اسمبلی کیسے ٹوٹتی ہے اور اسمبلی ٹوٹ جائے تو پھر الیکشن کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جناب آئین کا آرٹیکل ہے جی 112، اس کی جو شق 1 ہے وہ کہتے ہیں کہ گورنر صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دے گا اگر وزیر اعلیٰ اس سے ایسا مشورہ دے اور صوبائی اسمبلی بجز اس کے کہ اس سے قبل تحلیل نہ کر دی گئی ہو۔ وزیر اعظم کی طرف سے ایسا مشورہ دیے جانے کے بعد 48 گھنٹوں کے خاتمے پر تحلیل ہو جائے گی۔ اسی آرٹیکل کا دوسرا شق ہے کہ گورنر بھی اپنی ثواب دید پر لیکن صدر کی ماقبل منظوری کے تابع صوبائی اسمبلی کو توڑ سکے گا، جبکہ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ منظور کیے جانے کے بعد صوبائی اسمبلی کے کسی رکن کا دستور کے احکام کے مطابق صوبائی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد رکھنے کا امکان نہ ہو، جس طرح کہ اس غرض سے بلائی گئی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں معلوم ہو۔ یعنی اب گورنر جو ہے وہ اس طرح اسمبلی تحلیل کر دیں گے کہ وہ وہاں کوئی عدم اعتماد ہوا ہوگا کسی وزیر اعلیٰ کا، اس کے بعد جب نائب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے الیکشن ہوا تو وہاں کوئی بھی رکن جو ہے وہ ایک اکثریت نہ حاصل کر سکا، اور اس اجلاس سے جب یہ معلوم ہو گیا تو پھر گورنر جو ہے وہ صدر کی منظوری سے صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس آرٹیکل میں اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو اب سپریم کورٹ پاکستان میں ایک آنریبل جسٹس ہیں، انہوں نے بلکہ 2 آنریبل جسٹسز نے اس پہ سوال اٹھایا کیا مطلب اسمبلی جو توڑی گئی تحلیل کی گئی تو اس کی کیا مطلب طریقہ کار ٹھیک تھا؟ تو ایک دوسرے آنریبل جج نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو مطلب یہ کہ اگر اسمبلی بحال ہو تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، اور تیسرے آنریبل جج نے یہ سوال تھا کہ کیونکہ 2 ججز نے اس کو ریفر کیا ہے تو مطلب کہ یہ سو موٹو نوٹس نہیں بنتا۔ تو اگلے دن مطلب جو ہے وہ درخواست بھی آ گئی کہ جی مطلب لارجر میں فل کورٹ تشکیل جو ہے اور یہ 2 جج بھی نہ ہو۔ تو اب بات یہ ہے کہ اچھا میں اب آپ کو دوسرا جو آئین کا آرٹیکل پڑھ کے سناتا ہوں جس میں الیکشن کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آئین کا آرٹیکل جناب ہے جی 224۔ یہ کہتا ہے کہ اس کی شق 1 ہے، کہتا ہے کہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا عام انتخاب، یعنی عام انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی ہوگی، اس دن سے فوراً بعد 60 دن کے اندر کرایا جائے گا جس دن اسمبلی کی میعاد ختم ہونے والی ہو، یعنی جس ڈیٹ کو اسمبلی کی میعاد ختم ہوگی اس کے اگلے 60 دن کے اندر کرا دیا جائے گا۔
بجز اس کے کہ یہ اسمبلی سے پیشتر تحلیل نہ کر دی گئی ہو، یعنی وہ اس سے پہلے اسمبلی کی تحلیل نہ ہوئی ہو، اور انتخاب کے نتائج کا اعلان اس دن سے زیادہ 14 دن کے اندر کر دیا جائے گا، یعنی جو جس دن الیکشن ہوگا اس کے نتائج بھی 14 دن کے اندر کر دیے جائیں گے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی اس کی جو ہے دوسرا ایک آرٹیکل ہے، اسی آرٹیکل کا دوسرا شق ہے، جب قومی اسمبلی یا کوئی صوبائی اسمبلی توڑ دی جائے تو اس اسمبلی کا عام انتخاب اس کے توڑے جانے کے بعد 90 دن کی مدت کے اندر کرایا جائے گا، اور انتخاب کے نتائج کا اعلان رائے دہی ختم ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 14 دن کے اندر کر دیا جائے گا۔ یعنی اب میں نے 2 آرٹیکل پڑھے کہ ایک آرٹیکل میں اسمبلی نے میعاد پوری کی تو جس دن کو اس کی میعاد ختم ہوئی اس سے اگلے 60 دن کے اندر اس کے الیکشن ہونا ہوگا، اور اس کے نتائج جو ہیں پھر اس الیکشن کی ڈیٹ کے جو ہے الیکشن ہونے کے 14 دن کے اندر جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی جو تھی وہ تحلیل کر دی گئی تو اس کا جو ہے انتخاب وہ توڑے جانے کے 90 دن کے اندر کر دیا جائے گا، اور وہ بھی 14 دن کے اندر۔ تو یہ 2 آرٹیکل ہیں، بڑے واضح ہیں۔ تو اب ابہام ہے کہ جی تاریخ کون طے کرے گا؟ گورنر کہتا ہے جی میں نہیں کروں گا۔ تو جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تو وہاں بھی اب اس سیدھے سادے سوال کا جواب جو ہے بڑی پیچیدگیوں میں پڑ گیا ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیچیدگیاں مزید بڑھیں گی۔ تو اس سے مطلب یہ بات آپ سمجھ ہی لیں کہ یہ سیدھے سادے جو آرٹیکل ہیں، ان آرٹیکلوں کی اب کیا تشریح نکالی جائے گی، کیونکہ اب جس دن سے یہ سماعت شروع ہوئی ہے تو بڑی چیمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جی ججز جو ہیں، اچھا اس عرصے میں مریم نواز صاحبہ نے ان 2 ججز کو نام لے کے بھی ان کو ٹارگٹ کیا ہے، تو ایک جج کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی آ گیا ہے۔ دیکھیں اگر بات یہ کہ جج کے اوپر آپ کو مسئلہ ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنسز ہیں تو آپ اس کے خلاف فورم ہے جو اس کا متعلقہ یعنی سپریم جوڈیشل کونسل وہاں ریفر کریں، بجائے یہ کہ آپ کیونکہ اس سے بعد نظر میں جو لگ یہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدھا سادہ کیس ہے الیکشن کی اناؤنسمنٹ کا اس کو مزید پیچیدہ بنانا ہے۔ اب دیکھیں 90 دن کے اندر 40 دن تو گزر چکے ہیں، 50 دن رہ گئے ہیں، آئینی تقاضا ہے، اور پھر یہ خدشہ اور یہ بھی ہے کہ مطلب یہ خدشہ بھی ہے کہ شاید پھر اس پہ عمل نہیں کرنا تو پھر کوئی اگر نہیں کرنا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی غیر آئینی رستہ اختیار کرنا ہے۔ اب یہ بھی باتیں اب گردش ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ عملاً اس ملک میں کوئی شاید آئینی کام نہیں ہو رہے، اور کوئی ایک غیر آئینی قدم جو ہے وہ مطلب کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت ملک کے حالات دیکھیں تو اچھا اب صوبائی جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن چکی ہے۔ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے کاموں کو بھی دیکھیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے نا وہ مطلب کوئی نیوٹرل گورنمنٹ نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ کنسیپٹ یہی ہے کہ جو گورنمنٹ ہو وہ اس کا نیوٹرل ہو، اس کا الیکشن لڑنے سے مطلب کوئی انٹرسٹ نہ ہو، وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتی اور وہ نہ کسی کو انڈیو سپورٹ کر سکتی ہے۔ اب حالیہ دنوں میں پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک میں جو لاہور میں جو کچھ قائدین اور پارٹی ورکرز نے گرفتاریاں دیں تو ان کو اٹھا کے صوبے کی ڈفرینٹ عدالتوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ تو اس سے انگریز کی دور کی یاد تازہ ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیں جی وہ کوئی انہوں نے کوئی سوائے یہ کہ 144 کی وائلیشن کی تھی، کوئی وہاں انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی، کچھ نہیں کیا، کوئی مطلب بظاہر بذات نظر میں پرامن تھا ان کا پروٹیسٹ اور ان کا اریسٹ، تو اس کے بعد ان کو مطلب اس طرح سے کرنا تو یہ تو مطلب کوئی انگریزوں کی دور کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر معاملات کہیں اور سے چل رہے ہیں، کوئی اور چلا رہا ہے، کہ نیوٹرلٹی نہیں ہے۔ پھر یہ حکومتیں دیکھیں، وفاقی حکومت جو ہے اگر اس کا ان پولیٹیکلی معاملات سے وہ ظاہر انڈیفرنس تو ہے کیونکہ پولیٹیکلی اس کا پی ٹی آئی سے نہیں ہے، تو اگر وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے کام میں کر رہی ہے تو پھر یہ تو مینڈیٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے،
وہ میڈیا سے تعلق ہے، ان کا اپنا ایک میڈیا چینل بھی ہے، وہ میڈیا چینل بھی ایک پارٹی کے خلاف جو ہے مطلب کر رہا ہے، تو وہ بھی نیوٹرلٹی کے خلاف جاتی ہے بات۔ اس بات کو پاکستان کا بہت بڑا میڈیا جو ہے، میڈیا کا سیکشن جو ہے اس کو ٹوٹلی نظر انداز کر رہا ہے۔ اچھا جی، اب دوسری بات آ جاتی ہے جی، یہ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو ہے نیب نے ایک ان کو نوٹس دیا ہے۔ اس نوٹس پہ بھی ایک اور چینل جس کا تعلق مالک جو ہیں کبھی پی ٹی آئی میں ہوتے تھے، پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہیں، تو انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں کہ اس نوٹس میں کچھ ایسی معلومات ہیں جو اس سے پہلے ذکر نہیں تھا، کہ توشہ خانہ کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں بشرا بی بی نے لی ہیں، اور وہ خلاف مطلب ضابطہ لی گئی ہیں، اور ان کو ایون توشہ خانہ میں شو بھی نہیں کرایا گیا۔ اس میں سعودی عرب سے اور سعودی عرب سے کافی سارے تحائف ہیں جن کی مالیت کروڑوں روپے کی بنتی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ میں کوئی دیکھیں جی بشرا بی بی کا ڈیفینس نہیں کرا، اگر بشرا بی بی نے یہ کیا ہے تو یقینی طور پہ ان سے پوچھنا چاہیے، اور کیونکہ وہ اب عبد اللہ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو آئے ہوئے اب 10 مہینے ہو گئے ہیں، تو 10 مہینوں میں یہ انکشاف انہیں کب ہوا کہ بشرا بی بی اس طرح کا کوئی کمٹ کر چکی ہیں؟ کیونکہ اس سے پیشتر بشرا بی بی مطلب جو الزامات لگتے رہے ہیں یا ان کی کوئی آڈیوز آئی ہیں، تو اس میں مطلب کوئی ریلیونٹ چیزیں تھیں۔ مطلب دیکھیے، یہ اگر اکارڈنگ ٹو دا لا نہیں ہے تو واقعی جرم ہے، اور جرم ہے تو پھر اس کی ان کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن آفتاب سلطان صاحب کے ڈیزائن کر جانے کے بعد یکا یک نیب کی طرف سے آنا، تو کہیں مطلب یہ وہی والی پریکٹس تو نہیں جو پہلے ہوتی تھی ہیں، کیونکہ نیب جو ہے جب چارج شیٹ بھیجتا ہے، جب وہ کرتا ہے انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے، تو تب بڑے بڑے اوفینس ہوتے ہیں، اور جب وہ ٹرائل کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے ثابت ہی نہیں ہوتے، اور وہاں تو کیا یہ وہی والی پرانی پریکٹس چل رہی ہے، یا واقعتاً یہ جینون احتساب ہے؟ تو یہ پتہ لگ جائے گا آنے والے دنوں میں۔ تو یہ مطلب کچھ آج کے مطلب وی لاگ کی گزارشات تھیں۔ پی ٹی آئی کا جیل بھرو جو ہے پروگرام چل رہا ہے، چل کہہ رہا ہے گھسیٹ رہا ہے جی وہ، کیونکہ پی ٹی آئی بھی اس کو نا تھوڑا سا واچ اینڈ سی والے معاملے پہ دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے ٹیسٹ ٹرائل کے طور پہ انہوں نے کچھ لوگوں کی گرفتاریاں دلوائیں، تو اب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر اٹھا کے انہوں نے لیڈروں کو دوسرے ڈسٹرکوں میں پھینکنا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے اس پہ اب پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا بہت سوچنا پڑے گا، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو اس کو پریشر ماؤنٹ کرنے کے لیے کیا تھا، تو الٹا پی ٹی آئی پہ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور بڑھ بھی گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جی وہ لیڈران جو ہیں ان کو اٹھا کے ادھر ادھر دوسرے ڈسٹرکس میں پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ان کی ملنے والے اور پھر تنگ ہی ہوتے رہے نا، اور ان کو بھی ذرا پتہ لگے کہ جی ہاں جی گرفتاری کیسے دیتے ہیں۔ تو لیکن اس حوالے سے یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ یہ کام کون کرا رہا ہے؟ پاکستان کو کون چلا رہا ہے؟ پنجاب کو کون چلا رہا ہے؟ کے پی کو کون چلا رہا ہے؟ تو لگتا ہے یہی ہے کہ آٹو کنٹرول ہے جی، کیونکہ نہ تو کوئی یہاں کوئی آئینی طور پہ کوئی ایسے معاملات نظر آ رہے ہیں۔ مطلب عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے جی، تو وہ اس دور میں وہ اتنے اس کے اختیارات نہیں ہوتے، اور جب الیکشن شیڈول آ جائے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ بڑا ساری پاورز اسی کے پاس آتی ہیں، ایگزیکٹو پاورز۔ تو ابھی تک نہ شیڈول آ رہا ہے، نہ الیکشن کمیشن نے پاور ریزیوم کی ہیں، اور سکندر سلطان راجہ جو بڑے بڑے تھے کہ دبنگ افسر تھے، وہ ان کی سلطانی جو ہے نا وہ کوئی، بلکہ تو مجھے تو جو لگ رہا ہے کہ یہ ریومر بھی تھی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اگر کوئی ایسا ویسا بات کرتی ہے الیکشن کے حوالے سے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ سکندر سلطان راجہ جو ہے نا وہ بھی استعفیٰ دے دیں۔ جب مجھے ایک اور بھی سٹوری یاد آتی ہے، بہت سال پہلے میں نے ایک سٹوری جو ہوتے ہیں نا یہ ہمارے ہاں ڈائجسٹ ہوتے ہیں جس میں جاسوسی ڈائجسٹ ٹائپ ہوتے ہیں، جیسے جن میں کوئی کہانیاں ہوتی ہیں جو یورپ سے ترجمہ شدہ ہوتی ہیں، تو ایسی ایک کہانی تھی جس کا تعلق ہمارے سب کانٹیننٹ سے ریلیٹ کرتا تھا کہ جے پور کی ایک مہارانی تھیں۔ مہارانی مطلب وہ اب جو ریاستیں تو ختم ہو گئیں، لیکن مہارانی تھیں، مہارانی بڑی مالدار تھیں، مہارانی کے پاس کوئی ہزاروں کروڑ روپے کی جائیداد تھی، مہارانی کے وارثین تھے۔ مہارانی کے وارثین میں سے ایک بیٹا تھا جو وفات پا چکا تھا، اس نے کوئی یورپ میں کسی خاتون سے کوئی شادی کی تھی یا معاشقہ تھا یا جو بھی تھا، اس میں سے بہرحال ایک بچہ تھا، وہ ڈکلیئرڈ وارث نہیں تھا، لیکن مہارانی کو کسی ذریعے سے پتہ لگتا تھا کہ وہ جی اس کا وارث ہے،
اور وہ مہارانی اس کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ نوجوان تھا، وہ اپنے والد کے کنڈکٹ کی وجہ سے مہارانی سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ تو وہ نوجوان جو تھا وہ کار ریس کا مطلب تھا، شوقین شوق کا تھا، اور اسی طرح مہارانی کے اپنے جو وارثین تھے وہ بھی کار ریس میں شوق رکھتے تھے۔ تو یورپ کے کسی ملک میں کار ریس تھی تو وہاں وہ مہارانی کا وہ پوتا بھی ریس میں شامل ہو رہا تھا، اور مہارانی کے شاید اپنے کچھ اور بھی عزیز تھے جو تھے۔ تو مہارانی چاہتی تھی کہ اس کا وہ پوتا جو ہے وہ ریس جیت جائے، اور ریس میں کی جو انعام کی رقم ہے وہ اس کے پوتے کو مل جائے۔ تو اس بات کو ممکن بنانے کے لیے کہ وہ ریس جو ہے مہارانی کا وہ پوتا ہی جیتے، جو اس کے بیٹے کی مطلب ایک خفیہ یا معاشقے کے نتیجے میں ہونے والی سے پیدا ہوا تھا۔ تو وہاں پھر اس ریس کے پورا نظام کو مینج کیا گیا، اور اس بات کو ہر صورت ممکن بنایا گیا کہ ریس وہی مہارانی کا پوتا ہی جیتے، اور الٹیمیٹلی وہ پوتا جیت جاتا ہے۔ تو اس میں پلان اے بی سی سارے پلان تھے۔ تو یہاں بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں نا کوئی پلان اے کے ساتھ بی سی اور ڈی اور ای بھی تیار پڑے ہیں، اور جہاں کوئی کہیں پلان فلاپ ہوگا تو اگلا پلان ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ آٹو کنٹرول پہ لگ رہے ہیں معاملات سارے۔ آخری بات جو آج سامنے آئی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک ورچوئل مطلب میٹنگ اٹینڈ کی، جس میں شاید میاں شہباز شریف صاحب بھی تھے، مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، اور مسلم لیگ کے لیڈران بھی تھے۔ تو اس پہ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو بھی فیصلہ دے، آپ الیکشن کی تیاری کریں۔ آپ یہ نہیں سمجھ آئی کہ الیکشن کون سے، صرف پنجاب کے یا وفاقی الیکشن۔ تو اس پہ ان کا فوکس تھا کہ امیدواران کا جو ہے وہ انتخاب جو ہے وہ اس کی علاقے میں اس کی شہرت، پاپولیرٹی اور اس کی پارٹی کے ساتھ لائلٹی کی بیس پہ کیا جائے، اور پریویس نتائج کو بھی دیکھا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تیاری ہے تو پھر یہ التوا کی کوششیں کیوں نہیں ہے؟ پھر تو دیکھیں گورنر انہی کا اپنا ہے، وہ ٹھک کر کے اناؤنسمنٹ کر دے۔ اب میاں صاحب کچھ اور کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کچھ اور کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں یہ ہماری حکومت نہیں ہے۔ یہ مسلم لیگ نواز کا یہ آج کا وتیرہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا وتیرہ ہے۔ جب میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ ان کو نااہل کر دیا تھا اور وزارت عظمیٰ میں نہیں تھے، تب شاید خاقان عباسی وزیر تھے، تب میاں صاحب اللہ اعلان کہتے تھے دیکھیں جی میری حکومت آئے گی تو میں یہ کروں گا۔ تو انہیں لوگ کہتے تھے میاں صاحب یہ بھی تاڑی حکومت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی حکومت وہی ہوندی ہے جن میاں فیملی ہوئے، جن میاں فیملی نہ ہوئے، یا میاں نواز شریف نہ ہوئے، یا میاں نواز شریف کا کوئی اور نہ ہوئے، تو وہ انہوں کی حکومت نہیں ہوتی۔ تو مریم نواز صاحبہ بھی اب یہی کہتی ہیں کہ یہ حکومت تو ہماری نہیں ہے۔ ویسے یہ والا کام جو ہے نا، یہ کام حکومت میں رہ کے اپوزیشن کرنے والا کام جو ہے نا، یہ ایم کیو ایم کیا کرتی تھی، اب کی بار مسلم لیگ نواز نے لے لیا۔ چلیں بہرحال جی، یہ آج کا ویلاگ تھا جی، خوش رہیں، بعد میں السلام علیکم۔